अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। इलेक्शन कमीशन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 8 फरवरी के बाद से लेके अब तक फॉर्म 45 जो है वो पाकिस्तान की तारीख में इतना डिले नहीं हुआ था। उसकी वजह आप जानते हैं कि जिस बड़े पैमाने पे धांधली की गई थी फॉर्म 47 और फिर फॉर्म 45 में, तो उनको जो है वो पब्लिश करना कुछ इतना आसान नहीं था। लेकिन अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा या किसी ने वो कुल्हाड़ा इनके पाँव पर दे मारा कि आज इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथों से अपनी धांधली के सबूत वो अपलोड कर दिए और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फॉर्म धड़ाधड़ जो है वो डाउनलोड कर रही है। ख़वातीन हज़रात, इतने ज्यादा फॉर्म 45 जो 2 नंबरियां हैं वो हम इस वीलॉग में आपको एक एक करके नहीं बता सकते। सोशल मीडिया इस वक्त बम्बार्डेड है और पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जाली फॉर्म 45 और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो असली फॉर्म 45 हैं वो मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो मामलात हो सकते हैं। एक तो ये है कि चोरी और ऊपर से अब सीना जोरी, यानी कि एक तरफ तो शायद ये मैसेज हो सकता है कि आपने जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लें। ख़वातीन हज़रात, जो फॉर्म 45 अपलोड हुए उनमें कहीं फ्लूइड लगा हुआ है, कहीं 8 को 0 में बदल दिया गया है, कहीं 0 को 8 में बदल दिया गया है, सिंगल डिजिट को डबल डिजिट कर दिया गया है, बेवकूफियों की इंतहा कर दी गई। इतना ओपनली एक 2 नंबरी की, उस 2 नंबरी के लिए भी अगर आप दिमाग इस्तेमाल कर लेते, उसको अगर आपने टेम्पर ही करना था तो टेम्परिंग के भी कोई तरीकाकार वजह कर लेते। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि ये समझा जा रहा है कि इस वक्त हम जो मर्जी है वो कर लें तो हमें शायद कोई नहीं रोकेगा। हालांकि दूसरी तरफ जो लावा पक रहा है उसका भी इनको अंदाजा है कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं वो ओपनली खुद इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक ओपन आर्टिकल 6 का जो है वो एक सबूत बन चुके हुए हैं। जो मेंबर हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का सबूत बन चुके हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मीडिया पर उस दिन के बाद से तो नजर नहीं आए जब इलेक्शन की रात को वो गायब हुए थे। लेकिन वो कौन है जो इलेक्शन कमिश्नर को जो है अब तख्ताएदार तक ले जाना चाहता है, खुद उसी के हाथों उसके मौत का रस्सा जो है वो तैयार करवा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, वो तमाम फॉर्म 45 जो हैं अब इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और जो ही अपलोड हुए तुम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो बड़े बड़े कैंडिडेट से रेहाना डार, उनका एक एक फॉर्म अपलोड होना शुरू हो गया। साफ पता चल रहा है कि किस तरह टेम्परिंग हुई है, साफ पता चल रहा है कि किस तरह 2 नंबरी हुई है। नवाज शरीफ को किस तरह 2 डिजिट से 3 डिजिट से 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया। और देखें आपके इनकी अकल पे इतना पर्दा पड़ चुका हुआ है कि फ्लूइड का इस्तेमाल करके वो फॉर्म्स जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन में कोई ना कोई एक खैर खा जो है वो जरूर बैठा हुआ है इमरान खान का, कि जिसने जो है ये फॉर्म 45 जो है वो अपलोड कराए हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, ये इतनी बड़ी धांधली और इतना बड़ा आर्टिकल 6 का गद्दारी का एक केस है कि हमारी अदालतें जो हैं वो बिल्कुल गुंग हैं, इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं। ये वो मौका था जब सुओ मोटो एक्शन लिया जाता, लेकिन वो क्या है कि हमें है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो इंसाफ नामी चीज जो है वो खत्म हो चुकी है। काजी फाइज ईसा मुर्दों को इंसाफ देने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन जो जिंदा लोग मर रहे हैं उनके लिए सुनवाई जो है वो इस अदालत से तो शायद ना हो सके। लेकिन अदालत के कुछ जज बाबर सत्तार की तरह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वो भी बड़े जबरदस्त बयान दे रहे हैं। अदलिया से अच्छी एक उम्मीद की रोशनी जो है, एक किरण जो है वो फूटती हुई नजर आ रही है। केपीके की अदालतों ने जिस तरह स्टैंड लिया हुआ है तो यूं लगता है कि ये जो इनकी हुकूमत ताजी ताजी शुरू हुई है, जिसके लिए अब ये राग अलाप रहे हैं, खास तौर पे वो लाहौर वाली जो जिन्होंने आते साथ ही इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को जो है वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, अहमद शाह लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। आ, वो अब ये राग अलाप भी रही हैं और लोगों से भी कह रही हैं कि आप अब ये बातें शुरू करें कि कम से कम 3 साल जो है वो इस हुकूमत को दिए जाएं। यानी इनको पता है कि इनकी ये दाल नहीं गलने वाली
اور یہ پاکستان کی یوں لگتا ہے کہ سب سے کم عمر ترین مدت والی جو ہے وہ اسمبلی ہوگی، اور جلد جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ جو فارم 45 آیا ہے، اس پہ اگر کوئی عدالت ایکشن لینا چاہے تو یہ اتنا اوپن کیس ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں، لیکن اگر وہاں پہ 4 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کھڑی تھی تو ان چاروں کے جو وہاں پہ کارکنان موجود تھے پولنگ سٹیشنز پر، ان چاروں کے پاس وہی فارم 45 ہے، تو ان کے خلاف تو کیس آٹومیٹکلی اگر فورینزک کریں تو وہ تو ایک بالکل جاہل شخص بھی جو ہے وہ فورینزک کر رہا ہے جو ابھی جو فارم 45 ہے اسی کی بیس پہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز اور موجود ہیں۔ یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اس کو میکسیمم 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن ہمارے ہاں کون جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے گا، اب جو ہے وہ اس کا انتظار ہے کہ کیا یہ جو کھلے عام کی بدماشی اور کھلے عام کا جو مینڈیٹ چوری کا سلسلہ ہے اور اس پہ سینہ زوری کا سلسلہ ہے، کیا یہ چل سکے گا؟ کیا عوام نے جو طاقت دی اپنے لیڈرز کو، کیا اس پہ شب خون مزید مارا جائے گا؟ یہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ خواتین و حضرات، ایک تو الیکشن کمیشن نے آپ جانتے ہیں کہ کل فیصلہ کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ایک اور شب خون مارا گیا، اور جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، ہر شخص کو یہ پتا تھا کہ الیکشن کمیشن سے خیر کی امید نہیں ہو سکتی، انہوں نے وہ پارٹیاں جو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں دینی، لیکن اس پہ مزید یہ کہ وہ انہی جو مافیاز کی پارٹیاں اس وقت مسلط ہیں انہی میں تقسیم کر دی گئیں، یعنی کہ امریکہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ نے ان کو حکومت دینی ہے، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کا پٹھا بٹھا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، لیاقت چٹھا والی بات سچ ثابت ہو گئی آج جس وقت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ فارم 45 جو ہے وہ آنا شروع ہوئے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس قسم کی سینہ زوری الیکشن کمیشن نے شروع کی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو کے پی کے میں خاص طور پہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی کے پی کے میں 7 سیٹیں ہیں، وہاں پہ 3/3 اکثریت تو پی ڈی آئی کی ہے، 7 سیٹیں ان کی ہیں، ان کو 10 سیٹیں دے دی کے پی کے میں، مخصوص نشستیں دے دی، اس کے بعد 6 سیٹیں تھی نون لیگ کی، وہاں پہ ان کو 8 سیٹیں دے دی، پیپلز پارٹی کو وہاں پہ جو ہے وہ 6 نشستیں دے دی، جبکہ ان کی غالباً 4 سیٹیں تھیں۔ سو یہ شب خون مارا جا رہا ہے عوام کی مینڈیٹ پر۔ اب دوسری طرف یہ پیچھے میرے جیل ہے، اس جیل میں بیٹھا ایک شخص اس وقت اتنا ریلیونٹ ہو گیا کہ آج سارا دن اس سے معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں، مختلف لوگ ملنے کو جا رہے ہیں، سختیاں اس پہ موجود ہیں، اور آج علی امین گنڈا پور بھی ان سے ملے، وہ بھی ہم بات کریں گے۔ تمام پاکستان کے اب جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی ملنے جا رہے ہیں، ڈیل پہ ڈیل آفر ہو رہی ہے، لیکن وہ انکار پہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو مینڈیٹ ہے وہ دیا جائے۔ علیمہ خان کی بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کل ایک آڈیو لیک ہوئی، اور اس آڈیو لیک نے اسحاق ڈار کی وہ آڈیو تھی، اور ابھی اس کا ایک کلپ آیا ہے، اور یہ اس کلپ نے جو ہے وہ یقیناً ہمارے عاصم منیر صاحب کو، سی ای او ایس کو یقیناً پریشان ضرور کیا ہوگا، نہیں کیا تو ان کو پریشان ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسحاق ڈار نے کہا جس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور جس طرح کی گفتگو کی، یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، اور یہ میرا خیال اسٹیبلشمنٹ بھی اب بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے، بڑے بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ یہ نون لیگ والے جس وقت طاقت میں ہوتے ہیں تو ان کا ہاتھ گریبانوں پہ ہوتا ہے، اور جس وقت حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ان کا ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار جو مسلسل کوشش میں ہیں کہ ان کو فائنانس منسٹر لگایا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی رکاوٹ ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی رکاوٹ ہے، سو پیپلز پارٹی کی طرف سے رکاوٹ کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رکاوٹ ہے، لیکن وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سیٹ حاصل کر لیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یاد رکھنا چاہیے وہ خاتون جو کل بڑی جھک جھک کے عاصم منیر صاحب کو بھی مل رہی تھیں اور سائر شمشاد صاحب کو بھی مل رہی تھیں، ان کی اصلیت جو ہے وہ لوگوں کو پتا ہے، خود ان کو کنجنکشن کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتی ہیں کہ کنجنکشن جو ہے وہ جیوگرافی کا کوئی پڑھائی ہے، اور سائفر کا خود وہ آلریڈی بتا چکی ہوئی ہیں، عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں،
یہی معاملہ اس وقت چل رہا ہے. لیکن اسحاق ڈار کی جو آڈیو ہے اس کو سمجھیں آپ ایک آغاز ہے. تو ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اب رول جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے, اور جو کام ان کا نہیں کرنے کا جو وہ کر رہے ہیں اس کو اب جو ہے وہ روک دینا چاہیے. خواتین و حضرات, نون لیگ کے کچھ صحافی مافیا جو ہی یہ بمبارڈمنٹ ہوئی فارم 45 کی تو وہ ایک دم سے میڈیا پر آ گئے اور کہتے ہیں اب تھیلے کھولیں, اب تھیلوں میں جو ووٹس ہیں ان کو لے کر آئیں. تھیلوں میں ووٹ آپ ضرور, اب تک جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ووٹس جلا دیے گئے, بہت سارے ووٹس ضائع کر دیے گئے جس کی فوٹیجز موجود ہیں, جس کا سب. تو ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ تھیلوں کی بات کیوں کر رہے ہیں بار بار. ٹھیک ہے, آپ کی بلی تو ویسے بھی تھیلے سے باہر آ چکی ہے, اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی بن چکی ہوئی ہے, اور یہ راوی جو ہے یہ سوکھ چکا ہے, اس راوی کو ہے اب سمجھ نہیں آ رہی. خواتین و حضرات, اب عمران خان صاحب سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مل رہے ہیں, اور کچھ عدالتوں سے انصاف کی امید بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب آج وزیر اعلیٰ KP کے, ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, اور کسی کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے. بالکل اس کے اپوزٹ جو اس وقت لاہور میں ایک خاتون جو ہے وہ مسلط ہیں پنجاب کی گورنمنٹ پہ, اس کے بالکل اپوزٹ عمران خان صاحب چونکہ ایک لیڈر ہیں, نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیڈر ہیں. اب تو انٹرنیشنل لیڈر بھی جو ہے وہ مان رہے ہیں کہ جناب عمران خان ہی پاکستان کی واحد آواز ہیں. یہاں پہ ایک بات ضرور کلیئر کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ کل چین کی طرف سے بہت جلدی پیغام آیا. تو چین ٹھیک ہے پاکستان کا دوست ہے, ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے, اور دودھ سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, بالکل یہ بات درست ہے. لیکن عمران خان نے جو خود مختاری کا نعرہ لگایا تھا, عمران خان نے کہا تھا برابری کی بنیاد پہ, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو. خواتین و حضرات, چین جتنے بڑے ٹھیکے پاکستان میں لے رہا ہے, تو عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ کہا گیا چین کو کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آ کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں, ہم آپ کو پروجیکٹس بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کا کچھ نہ کچھ پاکستان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. یہ جو دوسرا ٹولہ مافیا ٹولہ ہے, جس پہ کہ کل چینی حکام کا بیان بھی آ گیا کہ جی ہم بڑی کوآپریشن کریں گے, یہ وہ, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور ان کی کرپٹ پریکٹسز ہیں. خود چین کے اندر تو کرپشن پہ سزائے موت ہے, لیکن چین کو چاہیے کہ جو اصول انہوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں, کچھ وہ اصول اگر آپ دوستی کا دم بھرتے ہیں تو آپ پاکستان کی عوام کا بھی خیال کریں. پروجیکٹ آپ کے یہیں پہ ہیں, سی پیک یہیں پہ ہے, لیکن اس سی پیک کا, وہ ہماری سرزمین کا سی پیک ہے, اس میں آپ کے ساتھ ہماری دوستی اپنی جگہ, لیکن اس میں ہم برابر کے حصے دار ہیں. یہ موقف تھا عمران خان کا, اور یہی وجہ ہے کہ کل ان چوروں کو جو ہے وہ کیوں چین کی طرف سے اتنا سراہا گیا. علیمہ خان کا ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, وہ باہر آئیں. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ خان صاحب کی آنکھ میں انفیکشن تھا, آنکھ سرخ ہوئی تھی, ڈاکٹر سے جو ہے وہ نہیں ملنے دیا جا رہا. دوسری طرف عمران خان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں, لیکن عمران خان بضد ہیں کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے اور چوروں کے ساتھ, پاکستان کے کرپٹ مافیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی مفاہمت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہی علیمہ خان صاحبہ نے آج آ کے بات کی. انہوں نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی بات ضرور ہے, لیکن کرپٹ مافیا اور جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان سے بات نہیں ہو سکتی. اچھا جی, اس کے بعد اب آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سائفر کا کیس آج تھا, اور سائفر کا کیس جو ہے وہ عدالت میں عمران خان صاحب کی سزائیں جو ہیں وہ چیلنج کی ہوئی تھی, اور چونکہ ان میں دم نہیں ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں جان نہیں ہے, وہ تو جان بوجھ کے الیکشن سے پہلے جو ہے معاف کیجئے گا ان دو کیسز میں جو ہے وہ سزا دی گئی تھی. تو آج سائفر کا کیس لگا, اور FIA نے ایک مرتبہ پھر, حکومت نے کوشش کی کہ کچھ اور دن اس کو لٹکایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں کچھ موجود ہی نہیں ہے. تو اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت نے ان کی یہ استدعا مسترد کر دی. میاں گل حسن اورنگزیب جو تھے وہ آج بڑے, انہوں نے کھڑے کھڑے سوال پوچھے, انہوں نے تمام باتیں پوچھی. سلمان صفدر نے جو ہے وہ کھل کے کیس بیان کیا. پہلے تو ان کی استدعا جو ہے وہ مسترد کی انہوں نے کہ جی اس کو مزید اور لٹکایا جائے اور کچھ اور دن دیے جائیں تیاری کے لیے. انہوں نے کہا جی ٹائم آپ کو دے دیا تھا, اب آپ کو جو ہے اس کیس پہ جرا کرنی ہوگی, اور اس کا آغاز بھی کر دیا گیا.
تو یوں لگتا ہے کہ آنے والے دن عمران خان صاحب کے دن ہیں اور یہ اب آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے وہ اس طرح جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ عوام کا اندر جو لاوا پک رہا ہے، عوام میں جو شعور جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہوا ہے، اس کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور آنے والے دن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتری کے دن ہوں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس قسم کی دھاندلی کی گئی، جس قسم کی دو نمبری کی گئی، یقین جس کے سر اور پاؤں نہیں، وہ اسمبلی جو کہ دھاندلی کے سہارے کھڑی ہے وہ کسی ٹائم بھی گر سکتی ہے، اور عمران خان اور عوام کا مقدمہ جیتا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔